बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। अल्लामा इकबाल को नोबल इनाम क्यों नहीं मिल सका, इस हवाले से बहुत सी तहरीरें जो है वो नज़र से गुजरी हैं और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ वजूहात जो हैं वो बयान की हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चूँकि अल्लामा इकबाल की जो शायरी है और फ़िक्र जो है उसका मंबा कुरान हकीम है और उन्होंने मुसलमानों की अहद रफ्ता और मुसलमानों के जो माजी है उस पर उन्होंने ज़्यादा लिखा है और मुसलमानों को जो है वो मुस्तकबिल की कामयाबियों की तरफ उन्होंने ले जाने की कोशिश की है और मर्द मोमन को उन्होंने अपनी पूरी शायरी का जो महवर बनाया है। तो इसलिए शायद उनके इस इस्लामी नज़रिया की वजह से मगरब ने, स्वीडन वालों ने अल्लामा इकबाल को नोबल इनाम देना मुनासिब नहीं समझा। कुछ लोगों ने यह कहा कि चूँकि अल्लामा इकबाल ने जिहाद के हवाले से भी लिखा है, अल्लामा इकबाल ने जो है वो तसव्वुफ़ के हवाले से बहुत लिखा है, इसलिए और अल्लामा की जो शायरी है इस पर मौलाना रूम के नज़रियात की जो गहरी छाप है, तो इन वजूहात की बिना पे स्वीडन की जो एकेडमी है उन्होंने अल्लामा इकबाल को नोबल इनाम का जो है वो हकदार नहीं समझा या उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया गया है और अल्लामा इकबाल जो है वो नोबल इनाम के हकदार थे, बल्कि उनका काम नोबल इनाम हासिल करने वाले जिन लोगों ने भी अदब में लिया है उनसे किसी तरह से भी कम नहीं है। लेकिन अल्लामा इकबाल को जो है वो जानबूझकर जो है वो नोबल इनाम नहीं दिया गया। कुछ ने यह भी लिखा है जी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, बंगाली के शायर मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, उनको दे दिया गया लेकिन इकबाल को नहीं दिया गया। और बाज़ ने यहाँ तक लिखा कि टैगोर और अल्लामा इकबाल दोनों का नाम इकट्ठा जो है वो गया था एकेडमी में जो है वो वहाँ पे नोबल इनाम के लिए, लेकिन टैगोर जो है चूँकि उनकी शायरी जो है उस पर वो मज़हब का, इस्लाम का उनसर नहीं है और इकबाल की शायरी जो है वो एक चूँकि इस्लामी नज़रियात की गहरी छाप रखती है, इसलिए उन्होंने इकबाल को जो है वो इस काबिल नहीं समझा या जानबूझ के इकबाल को जो है वो इनाम देने से महरूम रखा है। ये एक अमूमन इस तरह की नज़रियात और बातें जो है वो अक्सर होती हैं। अब जहाँ तक हम उनकी रविंद्रनाथ टैगोर की और इकबाल की बात करें तो टैगोर जो है उन्हें नोबल इनाम 1913 में मिला था। लेकिन अगर हम अल्लामा इकबाल के जो काम है अगर हम इस पे नज़र डालते हैं तो अल्लामा इकबाल का जो सबसे पहला मजमूआ कलाम था जो फ़ारसी में आया था, असरार खुदी, वो 1915 में शाया हुआ और उसका जो अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जमा था वो प्रोफेसर निकलसन ने, रेनॉल्ड निकलसन ने 1920 में किया था और टैगोर को 1913 में इनाम मिल चुका था। और अल्लामा का जो कह लें कि जो ये लिटरेरी वर्क है या जो किताबें अल्लामा की आना शुरू हुई वो 1915 में पहली किताब आई असरार खुदी और उसके बाद अल्लामा इकबाल की जो है वो दूसरी किताब जो आई थी रमूज़ बेखुदी वो 1918 में आई। फिर पयाम मशरक जो है वो 1923 में शाया हुआ, बांगे दरा अल्लामा की किताब 1924 में शाया हुई, ज़बूर अजम जो है वो 1927 में जो है वो शाया हुई और उसके बाद जावेदनामा 1932 में और मुसाफिर 1936 में और उनकी किताब जो ज़रब कलीम है वो 1937 में, उनकी आखिरी किताब अरमगान हिजाज जो है वो 1938 में हुई। तो यानी इकबाल का जो लिटरेरी सफ़र है या जो उन्होंने तसानीफ़ की वो टैगोर के बहुत बाद में की। टैगोर 1913 में जो है वो नोबल इनाम ले चुके थे और उस वक्त अल्लामा इकबाल की कोई भी किताब जो है वो मंजर आम पे नहीं आई थी। दूसरी चीज़, इकबाल का जो तारफ़ वेस्ट में हुआ 1920 में प्रोफेसर रेनॉल्ड निकलसन ने जब उनकी जो है खुदी की किताब उनको सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ के नाम से जो उसकी ट्रांसलेशन की वो 1920 में हुई। लेकिन अल्लामा का जो भरपूर तारफ़ यूरोप में आया वो 1934 तक आया। उस वक्त तक अल्लामा की जो किताबें थीं वो अंग्रेज़ी में, फ़ारसी, जर्मन और बहुत सी जो यूरोपियन ज़बानें उनमें और अरबी में भी शाया हो चुकी थी। तो इस लिहाज से अल्लामा का जो तारफ़ है टैगोर के काफ़ी बाद में आया। इसलिए ये कहना कि टैगोर और अल्लामा को सेम एक ही साल में उनकी नॉमिनेशन के लिए नाम गया था, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरी वजह कि अगर हम ये कहें जी अल्लामा को जो मजहबी नज़रियात की वजह से जो है वो नोबल इनाम नहीं दिया गया, तो एक अल्लामा के हम असर हैं और उनका स्वीडन से ही ताल्लुक़ है, बल्कि वो प्रीस्ट थे नाथन सोदरब्लूम,
ان کی وہ بہت زیادہ تصوف پہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ پیس پرائز جو ہے وہ نوبل کا جو ہے وہ 1930 میں دیا گیا۔ کچھ لوگ ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ادب کا انعام دینے میں امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ 3 مسلمان ہیں جن کو جو ہے وہ نوبل پرائز لٹریچر میں مل چکا ہے۔ ان میں پہلے جو ہے ان کا مصر سے تعلق ہے، نجیب محفوظ عبدالعزیز ابراہیم احمد پاشا، کافی لمبا ان کا نام ہے۔ ان کو جو ہے وہ اس کا ادب کا نوبل انعام ملا ہے۔ پھر اس کے بعد ترکی سے تعلق رکھنے اورحان باموک ان کو مل چکا ہے۔ پھر تنزانیہ سے تعلق رکھنے والے عبدالرزاق ہے، ان کو بھی مل چکا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جو ہے اقبال کو جو ہے وہ نا انعام دینا جو ہے وہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک مسلمان ہونے کی وجہ سے، یہ ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر اقبال کے جو ہم عصر جرمن تھے تھومس مان، ان کو 1929 میں جو ہے وہ نوبل پرائز ملا۔ پھر سویڈن سے تعلق رکھنے والے ایرک ایکسل کالفیلد، ان کو جو ہے 1931 میں جو ہے وہ نوبل انعام ملا۔ تو اقبال کو بھی نوبل انعام یعنی اسے لحاظ سے اس دور میں مل سکتا تھا، ملنا چاہیے تھا۔ بلکہ 2011 میں ایک جو سویڈش شاعر ہیں جو اقبال سے بہت متاثر ہیں، تھومس ترانسٹروم، ان کو جو ہے وہ نوبل انعام ملا، اور ان کا جو دور تھا 1931 سے 2015 کا تھا۔ 2011 میں ان کو جو ہے اس کا لٹریچر کا، ان کی شاعری کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ نوبل انعام ملا ہے۔ اور جہاں تک علامہ کا سویڈن میں تعارف ہے تو 1956 میں 1956 میں یہاں پہ کارل ایلوف سویننگ، انہوں نے علامہ پہ ایک سویڈش زبان میں کتاب لکھی ہے، اور علامہ کا یہاں پہ تعارف ہوا۔ اس ساری تمہید کے بعد وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال کو جو ہے وہ ادب کا انعام کیوں نہیں مل سکا؟ حالانکہ علامہ کا اگر ہم کام دیکھیں تو ان کی جو کتابیں جن کی میں نے تفصیل دی ہے، فارسی میں، اردو میں، پھر ان کی جو انگلش میں ان کے خطبات ہیں، پھر ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جن کی بنیاد پہ علامہ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے تھا۔ اور جب علامہ پی ایچ ڈی کے لیے میونخ گئے ہیں تو پی ایچ ڈی والوں وہاں پہ انہوں نے دیکھا جی آپ کا کورس ورک جو ہے آپ کے لیے مزید ضرورت نہیں، آپ صرف جرمن زبان سیکھیں۔ علامہ ہائیڈلبرگ گئے، ہائیڈلبرگ سے انہوں نے جرمن زبان سیکھی اور مینوکس نے ان کو پی ایچ ڈی کی جو ہے وہ ڈگری دے دی۔ تو اب اس کی وجہ کی تلاش میں مختلف آرٹیکلز بھی پڑھے، مختلف جو ہے وہ لوگوں کے خیالات بھی سنے، لیکن حتمی طور پہ یا مستند ایسی چیز سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ اس طرح سے سامنے آئی کہ ابھی ہم نے یوم اقبال کی تقریب جو ہے وہ یہاں پہ منعقد کی 3 دسمبر کو اسٹاک ہوم میں، اور اس میں ہم نے جنہیں بلایا وہ ایک بہت بڑی شخصیت اور اسکالر ہیں سویڈن کے، یان ہیننگسن۔ وہ سویڈن کی وزارت خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں، اور سویڈن کی وزارت خارجہ میں اسلامی امور کے جو تھے وہ ایکسپرٹ تھے۔ پھر اسلامی فوبیا کے لیے حکومت نے ان کو یہاں پہ کمیشن کا جو ہے وہ بنایا کہ آپ یہاں پہ اس کو ختم کرنے کے لیے کام کریں۔ پھر وہ ایک بہت انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے الیگزینڈریا جو مصر میں ہے، اس کے وہ جو ہے وہ سربراہ رہے، اور وہ عربی، فارسی، اردو، ہندی اور فرانسیسی بہت سی زبانوں کے جو ہے وہ عالم ہے۔ قرآن حکیم کو انہوں نے بڑی گہرائی سے پڑھا ہے، اور بلکہ انہوں نے ان سے جب یہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے جو انکشاف کیا، میں سمجھتا ہوں وہ بالکل جو ہے وہ درست نظر آتا ہے کہ علامہ کو جو ہے وہ نوبل انعام کیوں نہیں مل سکا۔ اور ان کا علامہ اقبال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، انہوں نے اقبال کی شاعری کو بڑی گہرائی سے پڑھا ہے، بلکہ انہوں نے بتایا کہ جو فکر اقبال پہ جو عالمی سطح پہ اتھارٹی رکھتی ہیں این میری شمل، جن کا تعلق جرمنی سے تھا، انہوں نے کہا کہ وہ ہماری فیملی فرینڈ تھیں اور ہمارے گھر وہ سویڈن آیا کرتی تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ میرے والد سے انہوں نے سویڈش زبان سیکھی، اور اس طرح سے ہمارا ان کے ساتھ بہت تعلق تھا، اور اس کے حوالے سے اقبالیات کا تعلق بھی انہوں نے بنا۔ تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے گہرا لنک جو ہے وہ بتایا۔ یان ہیننگسن کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بھی اس چیز کا تجسس تھا کہ جب اتنے لوگوں کو نوبل پرائز ملا، اقبال کے ہم عصر جو جرمن اور سویڈش تھے ان کو نوبل پرائز ملا، تو اقبال کو کیوں نہیں ملا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ سویڈن کی جو اکیڈمی، جو اس کی لٹریری اکیڈمی ہے، جو نوبل انعام ادب کا جو ایویلیویٹ کرتی ہے، جو فیصلہ کرتی ہے، اس میں کہتے ہیں جو 2 میرے عزیز جو تھے وہ اس کے اکیڈمی کے اس کمیٹی کے مستقل رکن تھے، کیونکہ یہاں پہ جو نوبل اکیڈمی کے لوگ ہوتے ہیں وہ لائف ٹائم ہوتے ہیں،
اور انہوں نے ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے. کہتے وہ 2 اس میں شامل تھے. کہتے میں نے انہیں کہا جی کہ آپ یہ چیک کریں کہ اقبال کو نوبل انعام کیوں نہیں ملا, کیا وجہ تھی اقبال کو اس قابل نہیں سمجھا گیا. وہ جان ہیننگسن کہتے ہیں کہ میرے جو 2 عزیز جو اس نوبل کمیٹی میں تھے, اکیڈمی میں تھے جو ایویلیویٹ کرتی ہے نوبل انعام, کہتے ہیں جی انہوں نے پورا ریکارڈ چھان مارا. انہوں نے کہا جی کہ اقبال کی نومینیشن ہی نہیں آئی تھی اکیڈمی کے پاس. تو جب علامہ اقبال کی نومینیشن ہی جو ہے وہ سویڈش اکیڈمی کے پاس نہیں آئی تو پھر ان کو از خود اکیڈمی نامزد کر کے انعام نہیں دے سکتی تھی. تو علامہ اقبال کو نوبل انعام نہ ملنے کی وجہ ان کا اسلامی نظریہ حیات یا ان کی جو قرآن سے متاثر شاعری یا تصوف یا مسلمان ہونا نہیں ہے یا مشرق سے ہونا نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ علامہ اقبال کی نومینیشن ہی نہ آنا جو ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اگر علامہ کی نومینیشن سویڈش اکیڈمی کے پاس آتی جیسے ٹیگور کی آئی تھی تو علامہ کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ نوبل انعام ملتا. یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ دنیا کی بہت سی زبانوں کے جو لوگ ہیں ان کو نوبل انعام ملا, لیکن ابھی تک اردو اور فارسی کے کسی شاعر کو, ادیب کو جو ہے وہ ادب کا نوبل انعام نہیں ملا. میں یہ سارا چیک کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ باقی سب زبانیں ہیں لیکن اردو اور فارسی کے کسی کو نہیں ملا, عربی والوں کو ملا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اردو اور فارسی میں بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں, ان کی نامینیشن ہی نہیں آئی ہوگی. اور یہاں مجھے اس چیز کا بھی تجسس ہے کہ پاکستان سے جیسے فیض احمد فیض ہیں, احمد ندیم قاسمی ہیں, یا بھی ہمارے ہاں اور بہت سے لوگ ہیں, مستنصر حسین تارڑ ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اردو ادب میں بہت بڑا جو ہے وہ کام کیا ہے, ہندوستان میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں. تو کیا ان کا کسی کا نامینیشن گئی ہے؟ اس حوالے سے اگر کچھ لوگ یہ جو میری ویڈیو دیکھیں, اگر ولاگ دیکھیں, اگر ان کے پاس انفارمیشن ہو تو پلیز وہ ضرور جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لکھیے. اور میرے خیال میں اس وقت بھی ہمارے پاس جو ہے اردو ادب میں بڑے بڑے نام ہیں, اگر ان کا کام جو ہے وہ سویڈش اکیڈمی آف لیٹرز کو بھیجا جائے یہاں پہ جو نوبل انعام جو ایویلیویٹ کرتی ہے, تو ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نہ کسی شخصیت کو نوبل انعام کا حقدار جو ہے وہ سمجھا جائے. تو بہرحال مختصر یہ کہ جان ہیننگسن نے وہ جو سوال تھا اس کا جواب ہمیں دے دیا کہ علامہ اقبال کو نوبل انعام نہ ملنا جو ہے اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ علامہ اقبال کی نومینیشن جو ہے وہ سویڈش اکیڈمی تک نہیں پہنچی تھی. مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ معلوماتی ہوگا. اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کچھ معلومات ہوں تو ضرور شیئر کیجیے. اور میں نے نیٹ میں بھی دیکھا اور بھی کئی لوگوں نے تقریباً یہی بات لکھی ہے کہ علامہ کا نام جو ہے وہ نومینیشن کے لیے نہیں گیا. اور کسی جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ آخری عمر میں علامہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے کلام کو اس طرح سے ترتیب دیں, اس کا انگریزی ٹرانسلیشن جمع کریں اور نوبل کمیٹی کو اپنے جو ہے وہ نامینیشن کے لیے بھجوائیں, لیکن وہ نہیں بھجوا سکے تھے. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ علامہ کا نام جو ہے وہ نوبل انعام کے لیے نہیں آیا, اور نوبل انعام نہ ملنا ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہے بلکہ ان کی جو ہے وہاں تک رسائی نہ ہونا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے.